अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और जलसा, और जलसे में एक दफ़ा फिर बड़े अहम ऐलानात और पुरजोश ऐलानात सामने आए। जलसे में ऐलान एग्जैक्टली मतलब जो एक जज्बाती नोयत अगर देख के चलें हम लोग बयानात की, तो खासे जज्बाती और चार्ज्ड बयानात वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उनकी तमाम टीम के नज़र आए। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी के एतबार से जो गेंद है वो एक मरतबा फिर से राजा अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहिबान के कोर्ट में डाल दी गई, और ये कहा गया कि अगर ये एहतजाज के लिए ओके करते हैं तो फिर पूरे भरपूर तौर पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उस एहतजाज की, यानी कि इस्लामाबाद के एहतजाज की या मार्च की कॉल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। अब पिवटल सवाल यही है कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब कोई इस तरह के एहतजाज की कॉल को लीड करने की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठाएंगे? ये ज़रूरी सवाल है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है, जाहिर है फिर एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो सिलसिला है ये बयानात तक ही नज़र आता है। वफाक की तरफ से भी फिर पलट कर बयानात का सिलसिला जारी रहा और जवाब पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया गया। इसके ऊपर बात रहेगी। और एक नाजरीन, एक बड़ा क्लियर कट बिल्कुल इसमें रिफ्टी इसको हम कहेंगे, बिकॉज वफाकी हुकूमत के कई लोग बार बार अंदिया दे रहे हैं। खुद नवाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट PMLN, रूह रवां PMLN आकर कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड अब से कई रोज़ पहले कि ना सिर्फ फैज़ हमीद साहब बल्कि उनके जो अब दीगर उनके जो उस नेक्सस से मुंसलिक कैरेक्टर्स थे उनका एहतसाब होना चाहिए विद अ वेरी क्लियर रेफरेंस। क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो इवन जब खान साहब की हुकूमत थी तो वो जनरल बाजवा फॉर्मर आर्मी चीफ का नाम लिया करते थे और कहते थे कि इनको भी एहतसाब में शामिल किया जाए। गुजरावाला जलसे में उन्होंने यही तो कहा था कि बाकायदा तौर पर उनसे पूछा जाएगा, बाजवा साहब को इन तमाम चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब जो ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं कि बाजवा साहब के ऊपर और फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर जनरल बाजवा पे कोई किसी किस्म की कोई चार्जशीट सो फार नज़र नहीं आती। कई PMLN के लोग लेकिन बहरहाल इस तरह की ख्वाहिश रखते हुए नज़र आते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब को भी देख लीजिए, वो भी ये कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो स्पाई चीफ है वो कुछ कर रहा हो और जो इदारे का चीफ है यानी कि सरबरा है आर्मी चीफ उनको ना पता हो। ये बात राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं। तो ये जो एक तमाम तर बात है नाजरीन, इसमें एक बड़ा क्लियर सा ड्रिफ्ट नज़र आ रहा है कि PMLN की जो वफाकी हुकूमत है वो इस बात की कभी खुले अल्फाज में कभी ढके अल्फाज में ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो इनकी PMLN के उन लीडरान की ख्वाहिश है उसको अमली जामा पहनाते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा, निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन बहरहाल चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर हम फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करेंगे कि एक और एहतजाज की तैयारी ये सवाल है। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद एहतजाज का इख्तियार अब इस मरतबा महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। और क्या ये दो रहनुमा, सवाल पिवटल यही है कि एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल देंगे, इस बार D चौक जाएंगे तो आज़ादी लेकर ये कफन में वापस आएंगे। जैसे मैं नाजरीन आपसे अर्ज़ कर रही थी कि जज्बाती नोयत तो बहरहाल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उस पर पारा बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर गवर्नर राज लगाया जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जलसों धरनों के बजाय दूसरे सूबों की कारकर्दगी से मुकाबला करें। लोगों ने आपको वोट जलाओ घेराव धरनों के लिए नहीं दिया। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक वो जवाब देते हुए नजर आए। मुझे मशवरा देने से, फिर पलट जवाब, मुझे मशवरा देने से पहले अपने सूबे का हाल देखें। सरमायाकारी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, पंजाब में सरमायाकारी कम हो गई है और मशवरा भी हमें दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी हुकूमत ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। पाकिस्तान पर कर्जा 80,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हमें गवर्नेंस का मशवरा देने वालों ने मुल्क को कर्जे में डुबो दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को रास्ते से हटाया गया, ना वज़ीर आज़म हाउस रहेगा और ना गवर्नर हाउस। सूबाई मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब, PTI की जेल से बाहर मौजूद क़यादत ना अहल है। PTI की मौजूदा क़यादत ना सियासी है और ना उनको सियासत आती है। फैज़ हमीद से फ़ायदा हासिल करने वालों का भी एहतसाब होगा। साबिक़ रहनुमा इमरान इस्माइल का भी बहुत दिलचस्प बयान। और फैज़ हमीद के साथ जो भी शरीक जुर्म रहा कानून के कटहरे में आएगा। फैज़ हमीद के बाद 9 मई के वाक़यात के बानी PTI के ख़िलाफ़ भी केस चलेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन भी जो है वो ये पेशन गोई करते हुए नजर आते हैं। तो फौरी तौर पर ओवर टू आर गेस्ट्स।
हमें शरीक गुफ्तगू हमारे साथ हैं जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम तर मामलात पे हुकूमत की नुमाइंदगी हमारे साथ रखेंगे। खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा साहब। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब नाज़रीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द JUIF, तमाम तर मामले में अपनी जमात के बुलंदबांग मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे, आपको भी बहुत खुशामदीद। और नाज़रीन, द मैन हिमसेल्फ जनाब शफ़ीउल्लाह जान साहब, सूबाई मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तो नशरियात हमें ज्वाइन करते हैं आज के बड़े धुआंधार तकरीर के बाद कोहाट जलसे में। आपको भी बहुत वेलकम शफ़ी जान साहब। और शफ़ी जान साहब, अगर आपसे ही बात का आगाज़ कर पाएँ कि ये जो आपने जो एक गेंद जो है वो उनके कोर्ट में फेंकी है महमूद खान अचकज़ई साहब के और राजा नासिर अब्बास साहब के, अब मतलब क्या इसको एक सेफ तरह से स्ट्रेटजी समझा जाए कि आप लोग खुद एहतजाज की कॉल या शुरू करने का आप लोग फैसला नहीं कर रहे, उल्टा आपने इन 2 लीडरान के जो है वो कोर्ट में बॉल फेंक दी है और अब इससे सवाल यही हो गया है कि अब उन्होंने फैसला करना है। आप तो यही कहेंगे फिर कि हम तो इनके पीछे आ रहे थे, फैसला तो दरअसल इन्होंने किया। सबसे पहले आपका शुक्रिया मोना साहिबा। आज आपने देखा होगा कि कोहाट की सरजमीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पावर शो था जिसमें लाखों तादाद में लोगों ने शिरकत की। वो विजुअल्स भी सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं। तो ये वो इत्तेमाद है जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो इमरान खान पर करती है। वो जो मकबूलियत का दावा जो हम करते हैं, वो जो हम कबूलियत का दावा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसकी विजुअल्स आज आपने देखे होंगे। आज सोहेल आफरीदी साहब ने कोहाट में अपने खिताब में मुख्तलिफ इश्यूज को एड्रेस किया। गवर्नेंस के हवाले से बात हुई, कंपेरिजन हुआ पंजाब के साथ और तहरीक के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ भी हुई। और जहाँ तक आपकी बात है, कि जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की बात है और अलामा नासिर साहब की बात है, तो ये इन दोनों हजरात को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम नॉमिनेट किया हुआ है और सेनेट के लिए अलामा साहब का नाम नॉमिनेट किया हुआ है। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती देखे कि स्पीकर कौमी असम्बली वो उनका नॉमिनेशन जो है वो नहीं कर रहे। एक नोटिफिकेशन ही करना है, लेकिन पता नहीं वो किस इंतजार में है, किस इंतजार में है या किस से इजाजत लेके वो नोटिफिकेशन वो करेंगे। इस वक्त आपका जो कौमी असम्बली का हाउस है वो भी बगैर अपोजिशन लीडर के चल रहा है और सेम जो सेनेट का आपका हाउस है वो भी बगैर अपोजिशन लीडर के चल रहा है। जितनी तरमीम हुई जो गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, इन दोनों तरमीम में आपका अपोजिशन लीडर ही मौजूद नहीं था हाउस के अंदर। और जहां तक तहरीक की बात है, आज सोहेल आफरीदी साहब ने बड़ा खुल के इस पे बात की और आज मैंने भी अपने जलसे में जो मेरे हलके में था, जो एक कोहाट की अवाम का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा कि जिस तादाद में वो आए हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने वफादारी का सबूत दिया इमरान खान साहब के साथ और इस बात का ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ही राज है, वो इमरान खान राज है। आज सेम सोहेल तो शफी साहब, आपने साथ साथ ये भी तो कहा ना कि अगर वजीर आला सोहेल आफरीदी बीच से हट जाएं तो मतलब आपने बड़ा सख्त बयान दे दिया है। इसके कोई रेपरकशंस तो नहीं आ जाएंगे आपके ऊपर कि अगर वो सामने से हट जाएं तो ना इस्लामाबाद रहेगा ना PM हाउस रहेगा? देखिए, वो इस तनाज़ुर में मैंने ये बात की है कि आपके चैनल के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे जो इस जलसे को कवर कर रहे थे। जी। और जो जज्बात थे नौजवानों के, जो बार-बार डिमांड कर रहे थे, जो बार-बार एक ही जगह जाने का डिमांड कर रहे थे, तो उनको तो सोहेल आफरीदी साहब ने कंट्रोल किया हुआ है। सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और खैबर पख्तूनख्वा की एक उम्मीद है। लोग उसमें इमरान खान साहब का अक्स देख रहे हैं। तो अगर सोहेल आफरीदी साहब उनके बीच के वाकई में अगर हट जाएंगे तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो कंट्रोल है वो सोहेल आफरीदी साहब के पास है और बड़े लेकिन शफी साहब देखिए ना, वो आपने जो उनके कोर्ट में बॉल फेंकी है, ये भी तो हो सकता है ना कि वो कहें कोई एहतजाज की जरूरत नहीं है, मेरी मुराद महमूद अचकज़ई साहब से है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात अर्ज कर रही हूँ कि अभी जो हालिया तरमीम हुई है 27वीं तरमीम, उस हवाले से तो इवन JUIF ने वोट दिया था उसके खिलाफ। आप लोगों ने बड़ी सेफ स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसपे आपके कई लोगों ने हमारे साथ भी उस पर तनकीद की थी कि आपको भी उस तरमीम के खिलाफ वोट देना चाहिए था, लेकिन आपने सेफ रास्ता इख्तियार किया। और हमें बताया जाता है कि ये जो एक सोच थी ये महमूद अचकज़ई साहब की थी कि वोट जो है वो ना दिया जाए तरमीम के खिलाफ, बस वॉकआउट कर लें।
देखिए जब इमरान खान साहब ने महमूद खान अचगई साहब को नॉमिनेट कर दिया है पोजीशन लीडर, उसके बाद हम्म। हाउस में उन्हीं की बात मानी जाएगी। वो जिस तरह खेलते हैं, ओ। जैसे खेलते हैं, वो उनकी मर्जी है। और जहां तक तहरीक की बात आपने की है, अगर वो मुज़ाकरात करते हैं, वो तहरीक चलाते हैं, वो धरना देते हैं, वो इस्लामाबाद मार्च करते हैं, ये तमाम तर जो सवाबदीद है वो महमूद खान अचगई साहब की है, क्योंकि इमरान खान साहब का एतमाद उनके ऊपर है और इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है। वो जो भी फैसला करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा अच्छा, की वेरी फेयर। हुकूमत, आपने सुहेल साथ अफरीदी साथ एक साहब, मफाहमत की भी बात की कि अगर कोई मुज़ाकरात का भी फैसला वो करते हैं तो आप लोग उनका साथ देंगे। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है आइट से। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ ये जी। मामला पहले ले आती हूँ, चूंकि आपने चंद रोज़ पहले ट्वीट किया है कि कुछ हवाएं बदलने वाली हैं, हुकूमत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, और आने वाले चंद माह में सूरत हाल तब्दील होगी, हर जगह पर तब्दीली नज़र आ रही है, लोग मरकज़ में बरकरार नहीं रह सकेंगे। ये नाजरीन भी आपका ट्वीट देख रहे हैं। तो सेनेटर साहब, किस तब्दीली की तरफ इशारा है? क्योंकि तब्दीली तो कहते हैं कि जो पेट्रन लफ्ज़ है ये पीटीआई का है। हाँ, नहीं, पीटीआई का नहीं, हमारा अपना लफ्ज़ है। हम अपने लिए जो ना खुद अपने अल्फाज चुनते हैं। तो ऐसा है, बज़ाहिर तो आपको जो है कोई तलातुम नज़र नहीं आता हालात में, मगर चीज़ें कुक हो रही हैं, और वो कुक जो जिस वक्त चीज़ें बस्ट होंगी तो फिर ये एकदम से होंगी। इस वक्त ये गवर्नर राज की भी बात करते हैं, इस वक्त जो है ना ये जेल के बाहर भी तशद्दुद की बात करते हैं, इस वक्त ये गैर इस्लामी कानून साजी भी करते हैं, इस वक्त जो है ना ये कानून, ये दस्तूर का भी जो है ना हुलिया बिगाड़ते हैं। तो ये सब कुछ कर रहे हैं। हम ये आप कह सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो एक पेज पे नहीं है। कम से कम हम इनके साथ, अब बाकी अपोजिशन के साथ हम वो एक पेज पे नहीं है। हमारी अपनी जो है आइडियालॉजी है, हम अपने तौर पे जो है ना आगे बढ़ते हैं, मगर स्टिल जो है ना वो किसी लम्हे भी कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ ख़राब है। सिर्फ ये है कि उस खराब को हटाने के लिए हर चीज़ जो है ना वो लाइन अप नहीं है। तो अभी जो कई सर कई हुकूमती लोग कहते हैं कि मकबूलियत नहीं कबूलियत असल मामला है, तो क्या कबूलियत पे भी कोई ज़र्ब आ रही है जो आप कह रहे हैं हर चीज़ अच्छी नहीं है? मुझे नहीं पता कि कबूलियत पे इनका क्या इस पे, क्योंकि मैं तो वो कबूलियत वाले वो गली में नहीं जाता हूँ। हाँ। ये कबूलियत वाला रास्ता जो है वो दोनों दोस्तों का है। अच्छा, इनका भी है, पीटीआई का भी है। असल मसला तो ये होता है कि जब पहले उनकी कबूलियत थी, ये तो असल मसला तो दरमियान में यही आता है ना कि मुझे क्यों गोद से उतारा ना। हाँ। असल में तो यही प्रॉब्लम है ना। तो फिर जब ये इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो फिर उसमें सुन रहे हैं आप उनकी कबूलियत थी उस जमाने में, कोई किसी का कोई पूरी कौम का वालिद हुआ करता था कोई। तो इस तरह से जो है ना वो हमारे से वालिदैन चेंज नहीं होते, हम अपने वालिद पे खुश हैं जो भी हैं। तो ये ठीक है, हम अपनी गली में हम बड़े खुशहाल हैं। मुझे गोद से क्यों उतारा, दिलचस्प। तो हुज़ैफा साहब, नोटिफिकेशन हर दफ़ा आपके गले पड़ जाता है, क्या वजह है? नून लीग लेड गवर्नमेंट के हवाले से एक और नोटिफिकेशन का तस्करा शफी जान साहब से भी आपने सुन लिया, क्या वजह है? दोनों हाउसेस बगैर अपोजिशन लीडर के चल रहे हैं इस जमहूरियत में। जी, बहुत शुक्रिया मुना आलम साहिबा कि आपने जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। जी, मुझे आप 2-3 मिनट पेशेंट ऑडियंस देंगी तो मैं जरूर इस सवाल का जवाब भी देता हूँ, और बाकी जो है मेरे भाई शफी जान साहब ने बात की है उसको भी मैं रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती है कि बार बार इस मुल्क में जो है मुख्तलिफ एहतजाज हुए, उसमें कभी आवाम का नुकसान हुआ, कभी गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है अब तक उससे सीख नहीं पाई। आज भी मरो और मार दो की पॉलिसी पे चल रही है। फिर ये कहती है फेडरल गवर्नमेंट हमारे जलसों के बाद, फेडरल गवर्नमेंट हमारी एहतजाज की कॉल के बाद गवर्नर राज की धमकियां देती है, या फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इन्हें आने नहीं देंगे। तो मुझे बताएं कि इस तरह की जबान कौन सियासी रहनुमा इस्तेमाल करता है कि हम जो है कफन पहन कर आएंगे और कफन के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। भैया, आप सियासतदान हैं, आपने एहतजाज करना है, अगर पुरअमन एहतजाज करना है, एक सूबे के आप वजीर आला हैं, आपको किसने कहा कि आपने कफन पहन के आना है? हाँ, लेकिन अगर आपको शौक है कि आपने 2014 में आप लाडले थे उस वक्त, चूंकि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के, आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने रेडियो पे हमला किया, आपने सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाई। 2018 में आप फैज हमीद के लाडले थे कि उसने आपके लिए आरटीएस बिठा दिया।
18 سے 22 تک فیض حمید نے آپ کے ہر مخالف کو اندر کیا، آپ کی ہر جو ہے وہ صحیح غلط کو تسلیم کیا، آپ کی بلیک میلنگ کو جو ہے اس کے آگے سرنگوں کیا. تو اس کے بعد آپ نے 3 اور احتجاج کیے. 9 مئی ہوا، آپ نے پچھلے سال 26 نومبر کیا. اس مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مونا، کوئی دھمکی نہیں ہے، میں آپ کو لاجیکل بات کرتا ہوں. اس مرتبہ ان کا خواب ہی رہے گا. سوابی سے اس طرف جو ہے یہ جتھے نہیں لا سکیں گے، نہ یہ کے پی کے کی پولیس لا سکیں گے. آج بھی آپ اسپیشل برانچ سے رپورٹ لے لیں، آزاد نمائندوں کی رپورٹ لے لیں، جو میں نے 1-2 شوز کی ہیں، میں نے چونکہ ابھی تک فوٹیج نہیں دیکھی، لوگوں نے کہا 4 یا 5 ہزار لوگ تھے. میں کہتا ہوں 10,000 لوگ تھے، 20,000 لوگ تھے. مجھے نہیں پتا، جو میں نے مختلف چینلز پر لوگوں نے بتایا، میں نے بھی فوٹیج نہیں دیکھی. میں کہتا ہوں 5-4 ہزار چھوڑیں، 20,000 لوگ تھے، 50,000 لوگ تھے. تو کیا 50,000 لوگ جو 26 کروڑ عوام کے فیصلہ کریں گے؟ یا 50,000 لوگ اگر اسلام آباد آ جائیں گے تو حکومتیں ختم ہو جائیں گی؟ یعنی آپ اپنے پولیٹیکل ورکرز کی ٹریننگ ہی نہیں کر سکے اب تک. آپ کہتے ہیں کہ جو میری پولیٹیکل سٹرگل ہے، کون سی آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے؟ 1996 میں آپ نے جماعت کا اعلان کیا، 97 میں پی ایم ایل این آ گئی، 2-3 سال زہرا آپ کو اپنا گراؤنڈ بنانے میں لگے. 2001 میں آپ جنرل مشرف کے چیف سپورٹر تھے، آپ اس کے ریفرینڈم کی سپورٹ کر رہے تھے. 2007-8 سے آپ نے کوشش شروع کی. 2011 میں آپ جنرل شجاع پاشا کے لاڈلے بنے، پھر جنرل ظہیر الاسلام کے لاڈلے بنے، پھر آپ جو ہے جنرل فیض حمید کے لاڈلے بنے. ہمیشہ آپ ہمارے اوپر گھر دیتے ہیں کہ فیض حمید نے ہمیں کون سا بینیفٹ دیے؟ ایک بینیفٹ فیض حمید نے نہ نون کو کبھی دیا، نہ پیپلز پارٹی کو کبھی دیا. اگر اس نے دونوں جماعتوں میں کسی سے بھی کبھی بات کی ہے تو ان کے مفاد کے لیے بات کی ہے. اگر پی ایم ایل این کی کسی لیڈر کے پاس وہ چل کر گئے، ان کی خاطر گئے. فیض حمید نے ہمیں کیا کیا ڈیمیج کیا؟ بلوچستان ہماری حکومت فیض حمید نے چھینی. کیا کیا حذیفہ صاحب، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، ہاں ان کی بھی تو بتائیں نا. وہ کہتے ہیں دیکھیں بانی پیٹی، عجیب سا انٹرویو ہے. ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ فیض حمید سے بات ہوئی. جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس آفیسر چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے. دیکھیں مونا، رانا صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے. دیکھیں جس معاملے کے اندر رانا صاحب کے مقدمے میں تو فیض حمید تو کسی نے اندر نہیں کیا نا. بیسک بات یہ ہے کہ فیض حمید جب ڈی جی آئی بنے، انہیں وزیر اعظم کی بھی سپورٹ حاصل تھی. پھر اس بندے نے بہت سارے اقدامات ایسے کیے ہیں جس میں انسٹیٹیوشن کی مرضی شامل نہیں تھی. اس نے بہت ساری چیزیں جو اس نے اربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں، کیا انسٹیٹیوشن نے کہا تھا اسے؟ اس نے آدھا چکوال خرید لیا کہ انسٹیٹیوشن نے کہا تھا؟ 100 ایکڑ کا زمیندار آج 22 آپ رانا صاحب کی اس بات سے ایک آپ لاجیکل اختلاف کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انسٹیٹیوشن نے، یعنی آپ صاحب کہہ رہے ہیں نا، نہیں میں کہہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ کے معاملے میں انسٹیٹیوشن کی مرضی شامل تھی، اسی لیے فیض حمید پہ کوئی کیس نہیں بنا. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں فیض حمید نے انسٹیٹیوشن کو بھی بتائے بغیر بائی پاس کی چیزیں کی ہیں. چاہے وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہو، اس لیے آپ سے ایک سادہ سوال ہے، اس کا کوئی کلیئر کا جواب آ جائے حذیفہ صاحب آپ سے. اس نے 50 کروڑ روپے رشوت لی ہے. ہونا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے؟ فیض حمید نے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، فیض حمید نے پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان سے 50 کروڑ روپے رشوت لی اور ریلیف کیا دیا کہ ساری رات، یہ ایسی مثال ہے کہ ساری رات ایک بندے کو ایس ایچ او مارے اور صبح پانی کا گلاس پلا دے، وہ کہتے ہیں میں نے ریلیف دیا. اگر آپ نے پی ایم ایل این کے بندے کو 50 کروڑ روپے رشوت لے کر اور ملک سے اس کو جو ہے باہر جانے دیا، کون سا ریلیف دیا آپ نے؟ آپ نے میر شکیل الرحمان کو اندر کیا، پی ایم ایل این کی پوری لیڈرشپ کو ملک سے جانے دیا. یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جو کہ آپ ابھی عائد کر رہے ہیں حذیفہ صاحب. ہم نے یہ دس از بریکنگ نیوز، کیونکہ یہ ہم نے کسی اور دفعہ کہیں نہیں سنی. کون وہ رہنما تھا جن کو 50 کروڑ روپے لے کے ملک سے جانے دیا؟ فیض حمید نے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، فیض حمید نے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، پچھلے 48 گھنٹوں سے نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فیض حمید جو ہے وہ پی ایم ایل این کی سہولت کاری کرتا رہا، اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. فیض حمید نے ایک ہماری سہولت کاری نہیں کی. اگر ہمارے کسی رہنما کو ریلیف دیا، ریلیف بھی کس حد تک کہ اس بیچارے کی بیل اگر کل خارج ہونی تھی تو خارج ہو گئی. اس نے 50 کروڑ روپے رشوت لی ہے. حکومت میں گئے تھے نا لندن، آپ ان کی بات نہیں کر رہے. 1 ارب روپے نہیں، ہمارے باقی جو سیکنڈ ٹیئر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے کئی ایم این ایز میں انہیں جانتا ہوں، کئی ہمارے آج کے وزراء، کئی ہمارے لوگ. فیض حمید ان لوگوں کو صرف بلیک میل کرتا رہا، پی ٹی آئی کی سہولت کاری کرتا رہا. اس نے ہر قدم جب بھی اٹھایا، اگر وہ زرداری صاحب کسی بندے سے ملنے گئے تو عمران خان کی خاطر گئے ہے، پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کی خاطر گئے ہے. پی ایم ایل این کی کسی بندے کو اس نے ہلکا پھلکا ریلیف دیا، اس کے پیچھے ایک ہی بات پینا ہوتی تھی کہ بانی تحریک انصاف کا فائدہ کس میں جڑا ہوا ہے. اس نے آج تک کبھی پی ایم ایل این کی کسی بندے کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا، کوئی اس کا ہم پر احسان نہیں ہے.
یہ احسان ہے اس کا کہ اسے میاں نواز شریف صاحب کو اندر کروایا, اسے ججز اغوا کیے, اسے ملک کو اغوا کر کے فیصلے کرائے, اس نے جو ہے اس کے بعد حمزہ شہباز کی بیلیں خارج کرائی, 2.5 سال وہ جیل رہا, مریم نواز کو 2 دفعہ گرفتار کروایا, شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ گرفتار کرایا. یہ فیض حمید کا ہم پہ احسان ہے. فیض حمید نے تو ہمارے ساتھ جو سلوک کی ہے سلیمان شہباز صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو باہر بھیجا تھا, وہ بات تو نہیں ہے. یہ کوئی سلمان شہباز کو باہر نہیں بھیجا تھا. سلمان شہباز صاحب کا مقدر تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غیظ و غضب سے بچانا تھا کہ وہ باہر نکل گئے, ان کا نام اس دن ECL میں نہیں تھا. چلے بڑی تیز گفتگو بھی ہے, لیکن باجوہ صاحب کے حوالے سے جواب نہیں ملا کلیئر کٹ. حذیفہ صاحب واپس آتی ہوں, اجازت کافی آپ کی, جی کافی آپ نے طویل اپنی بات فرمائی, مدلل انداز. بہرحال آفٹر بریک ناظرین تمام چیزوں کو آن بورڈ رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی شفیع جان صاحب, تعداد کے اوپر بھی تنقید کی گئی کہ آج بھی تعداد آپ کی کوئی خاص امپریسو نہیں تھی, اور یہ بھی ہم نے خبر یہ ہماری نظر سے گزری ہے کہ یہ 25 کہتے ہیں جو ضلعی عہدیدار ہیں, ان کو پشاور کے جلسے کے حوالے سے بھی شوکاز کیا گیا ہے آپ کی قیادت کی طرف سے کہ وہ بھی جو مطلوبہ تعداد تھے وہ نہ لا سکے پشاور کے جلسے کے ٹائم پہ. تو کوئی آپ لوگوں کو مطلب پختونخوا میں بھی کیا جلسوں میں تعداد کا مسئلہ واقعی پیش آ رہا ہے کیا؟ پختونخوا میں اس وقت مونا صاحبہ جو حالات ہیں وہ آپ ہمیں صرف 1 دن دے دیں اور آپ شہر منتخب کر لیں کہ آپ شہر منتخب کریں. 1 دن کے ٹائم لائن پہ ہم آپ کو ہزاروں کا جلسہ دیں گے. یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہاں پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک ہی راج ہے, وہ عمران خان راج ہے. اس کے علاوہ وہ نہ کچھ سننے کو تیار ہے نہ کچھ وہ کہنے کو تیار ہیں. آج میں نے خود دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایسے نعرے اور ایسے انٹرویوز دیے ہیں جو سننے کے قابل ہیں. جہاں تک حذیفہ صاحب نے بڑی جوشیلی ایک بیانیہ جو ایک بنانے کی کوشش کی, لیکن بدقسمتی دیکھے کہ یہ جو فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے یہ سلیکٹیو معاملہ مجھے لگ رہا ہے. وہ صرف فیض حمید تک نہیں رکنا چاہیے, اس دائرہ اختیار کو آگے بڑھنا چاہیے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو فیض حمید کا جو سارا سلسلہ ہے یہ اب عمران خان کی طرف موڑا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو اس دائرے میں لے کے آیا جائے گا, اور ان کو شاید ایک جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے وہ فیض حمید صاحب کو بنایا جائے گا. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں حذیفہ صاحب نے نہ کوئی ذکر کیا نہ ہی ان کا نام لیا. یہ بھول جاتے ہیں اپنی تاریخ. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی کیا سٹرگل ہے, تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اس وقت 28 سالہ سٹرگل ہے. وہ تھرڈ پارٹی کے آپشن پہ سامنے آئے ہیں. انہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنی پارٹی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا. بیسیکلی ان کو تو عادت نہیں ہے ان چیزوں کی, کیونکہ کبھی جنرل جیلانی کے سے فیضیاب ہو جاتے ہیں, کبھی 11 ستاروں کی پارٹی ان کے لیے بنائی جاتی ہے, کبھی یہ وزیر خزانہ ہو جاتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے کیبنٹ میں, پھر آتے ہیں تو ان کو 2024 میں 8 فروری کی سہولت کاری مل جاتی ہے. یہ کس منہ سے جمہوریت کی اور یہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کی بات کر رہے ہیں؟ ان کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ 8 فروری 2024 کو کس طریقے سے ان کو اقتدار میں لایا گیا, کون کون اس میں سہولت کار تھا, کون اس ساری جو ایک ڈاکہ ڈالا گیا, ایک واردات ڈالی گئی, اس میں کون ملوث ہے. یہ حذیفہ صاحب کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے. 8 فروری کو 65% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا. جنرل صاحبان گنوائے جا رہے ہیں, آپ نے بھی گنوا دیے شفیع صاحب, لیکن یہ جو 7 دسمبر پی ٹی آئی پشاور جلسہ, مطلوبہ تعداد میں کارکنان نہ لانے پر تنظیمی عہدیداروں کو شو کاز جاری, یہ جیو نیوز کی خبر ہے کہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے انٹرنل پارٹی کا مسئلہ ہے. ہم کس کو شوکاز دیتے ہیں, کس کو عہدہ دیتے ہیں, کس کو عہدے سے باہر کرتے ہیں. ویسے بالکل ہے تو آپ کا ہی مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہے تو صحیح نا پھر تعداد کا پرابلم. کیوں, مطلب اس کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی ریزن ہوگا؟ آج آپ نے کوہاٹ کی ویژولز دیکھے ہیں, آج آپ نے پشاور کے ویژولز دیکھے تھے, آپ نے کرک کا جلسہ ہمارا دیکھا تھا, آپ نے 4 صدر کا ہمارا پاور شو دیکھا تھا, آپ نے خیبر میں امن جرگہ پہ جو سہیل آفریدی صاحب گئے تھے وہ تعداد دیکھی تھی. تو یہ جو تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, یہ سہیل آفریدی پہ خیبر پختونخوا کا اعتماد ہے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے نام سے وزیر اعلیٰ ہیں. پھر اگر دیکھیں آپ پھر دونوں باتوں کی تائید کر رہے ہیں, دونوں باتیں یک طرفہ, تو مطلب ایک طرف سچ نہیں ہو سکتی, رائٹ؟ یا تو تعداد کا جینوئن پرابلم تھا اسی لیے شوکاز ہوا ہے, اور شوکاز کو بھی آپ انڈورس کر رہے ہیں, یا تو آپ فرمائیں کہ شوکاز ہوا ہی نہیں ہے, یہ غلط خبر ہے.
نہیں، شوکاز جو ہوا ہے وہ پرفارمنس پہ ہو سکتا ہے. ہماری اپنی ایک بڑی پارٹی ہے، اس میں اگر کوئی اپنے عہدے پہ رہ کے پرفارم نہیں کرتا تو پارٹی کا ثوابدید ہے کہ اس کو شوکاز دے یا اس کو عہدے سے ہٹایا جائے، کسی اور کو موقع دیا جائے. یہاں پہ تو عہدوں کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. پاکستان تحریک جی انصاف بہرحال یہ بات واقعی دیکھنے میں آ رہی ہے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے یہاں الٹا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جگہ دیں، سپیس دیں. اور یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب کی تنقید ہے، اس کو آپ کیسے پھر ڈینائی کر سکتے ہیں کہ مجھے گود سے کیوں اتارا؟ دراصل یہ سٹرگل ہے آپ کی. دیکھیں، کامران مرتضیٰ صاحب بڑے احترام ان کے لیے، بڑے ریسپیکٹڈ ہیں. میں ان کی اس بات سے بالکل بھی جو انہوں نے بات کی ہے گود والی، اس سے کوئی اتفاق نہیں کر سکتا، نہ میں ہی اتفاق کرتا ہوں. 8 فروری 2024 کے رزلٹ کامران صاحب کو یاد ہوں گے، اور جس طریقے سے رجیم چینج کے بعد عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. آج بھی حلقہ کامران مرتضیٰ صاحب بتا دے پاکستان میں کہیں بھی، اور ہم وہاں پہ ایک عام کارکن کھڑا کرتے ہیں. تمام پارٹیاں اپنا تمام پارٹیاں ایک نہیں، تمام پارٹیاں اپنا ایک بڑا لیڈر کھڑا کرتے ہیں. ہمارا چھوٹا سے چھوٹا کارکن ان سے جیتے گا. یہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس وقت اگر عوام اور پاکستان، خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستانی عوام کا اگر ایک ہی مطالبہ ہے. نہیں، کامران صاحب تو بہرحال ایک بالکل پلٹ بات ہمارے پروگرامز میں متعدد مرتبہ کر چکے ہیں شفیع صاحب. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہی فارم 47 آپ لوگوں کو اور اسی کے تحت آپ کی پختونخوا میں گورنمنٹ بنا کے دی گئی ہے 2024 میں. کون کہتا ہے یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ ہمارے پروگرام میں کیا ہے. ابھی بھی کر دیں گے، میں ان کی موجودگی میں اسی لیے بات فرما رہی ہوں، عرض کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مونا صاحبہ، کامران صاحب بتا دیں کہ کس حلقے پہ اس کو شک ہے، ہم وہ حلقہ کھول لیتے ہیں. وہ سہیل آفریدی کا حلقہ ہو، میرا حلقہ ہو، جنید اکبر کا حلقہ ہو، یا ان کے ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا حلقہ ہو. یہ حلقہ بتا دیں، ہم وہ کھولنے کو تیار ہیں. واہ. تو کامران صاحب آپ کی خواہش کو عملی جامہ پچھلے گنڈاپور صاحب نے وزیر اعلیٰ نے تو نہیں پہنایا. ابھی آپ کو ایک دفعہ پھر نئے وزیر اعلیٰ کے بھی ان کے مین کابینہ کے رکن سے پیشکش مل گئی ہے، اس سے استفادہ کیا جائے. یہ بات 2 درجن دفعہ میں نے کی تھی، اور جو دوست جو ہے نا اس کو کنسیڈ کرتے تھے، اس کے بعد وہ پھر کہتے تھے نہیں، جب پاکستان کے حلقے کھلیں گے تو ہم بھی کھول لیں گے. تو پھر یہ پیشکش قبول ایسے کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 10-15% حلقے کھول لیتے ہیں. ہاں نہیں، خیبر پختونخوا میں نہیں، بالکل. اب تو آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی نا، اب آپ نے کہہ دیا اور کر لیا. تو ایک فارمولا بنا لیتے ہیں 10-15% حلقے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا فارمولا بنا لیں خیبر پختونخوا میں 10-15% حلقے جو ہے نا وہ میں آپ کو 10-15 اس کو ٹاسک کر لیجئے. حلقوں کے نام تو مجھے اس طرح سے شاید آتے بھی نہ ہوں. سن تو لیں شفیع جان صاحب، حوصلہ تو کریں، بات تو سن لیں. سیاسی دنگل میں اب انٹری ہو چکی ہے. میں صرف ناظرین کو بتاؤں اور فارملی ویلکم کر دوں. بات تو سن لیں نا، صوبائی وزیر سندھ، بات تو سن لیں نا. ایک فارمولا بنا لیتے ہیں 10-15% کا، اور 10-15% کر کے اور اس کو جو ہے نا کھلوا لیتے ہیں. آپ اپنی قیادت سے اس کی جو ہے نا اجازت لے لیجئے. جس وقت آپ چاہیں گے اس وقت یہ ہو جائے گا، مگر وہ فارمولے کے تحت ہوگا. یہ نہیں کہ آپ نام بتائیں. نام تو شاید مجھے حلقوں کے نہیں آتے کہ میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں، مگر جب 10-15% کا اور وہ جو ہے نا اس میں سے لاٹری کر کے آپ نکالیں گے اور ان حلقوں کو کھولیں، اگر آپ جیتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ خیبر پختونخوا میں فیئر تھا. اور اگر فیئر نہیں تھا، اگر فیئر نہیں تھا، سن لیں نا، سن تو لیں، سن لیں نا. سن لیں، آپ اپنی اجازت لے لیں. بعد میں آج تک 2 سالوں میں سارے ادھر ادھر ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں سیاست نہیں کر سکتے. بعد میں یہ نہ ہو نا کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ نہیں جی ہماری لیڈرشپ کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کھول لیتے ہیں 10-15% حلقہ، ایک فارمولا بنا لیتے ہیں. اوکے، اگر آپ جیتے آن کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. یہ الیکشن کمیشن کو ہم درخواست دیتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں کنسیشن آنا چاہیے. یہ اصل میں جو مرتضیٰ صاحب کو جو ہمارے ہو گیا جی، اور اس کے نتیجے میں اگر فرض کر رہے ہیں، سن لیجیے، سن لیں بات کو، سن لیں.
ہاں ان کی کنسیشن جو ہے نا کلیئر ٹرمز میں آنی چاہیے. ہم درخواست فائل کر دیتے ہیں, پی ٹی آئی کنسیڈ کرے گی, اور اگر وہ رزلٹ وہ نہ نکلا ری کاؤنٹنگ یا ری ویریفائنگ کے نتیجے میں, تو پھر یہ پی ٹی آئی سٹیپ ڈاؤن ہوگی پورے خیبر پختونخوا میں. اٹس اوکے. مرتضیٰ صاحب مونا صاحبہ پوچھ لیں گے کہ ان کی طرف سے کنسیشن آئی یا نہیں آئی. بڑا چیلنج ہے, شفیع صاحب سے پوچھ لینا. شفیع صاحب جی میں تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں. اٹس اوکے. جی مجھے موقع دینا. جی شفیع صاحب اوکے کر دیں تاکہ میں شاہ صاحب ہلکے کھلواتے ہیں نا, تو اس کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. یہ ایسی خوشخطی کے لیے کرنا ہے یہ سارا. وزیر اعلیٰ سے پوچھ کے اوکے کیجئے گا. پوچھ لیجئے اس کو, پھر اپنے پروگرام میں اوکے کریے. پورے پوری گورنمنٹ نیچے جائے گی اس پہ. ان کا حق ہے. جی شفیع صاحب آپ پوچھ کے بتائیں گے یہ والی بات. نہیں ہم میں کوئی شہباز شریف سے نہیں ہوں کہ پوچھ. پہلے والے بھی پوچھنے گئے ہوئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں. نہیں 2 سال تو نہیں ہوئے نا سہیل آفریدی کو بنے ہوئے سی ایم. ہاں جی 2 سال ہو گئے. چلے جی میں غلط ہو گیا, 2.25 سال ہو گئے. نا خیبر پختونخوا کی ریزلٹس پہ, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے پولیٹکس یہاں پہ ختم کر دی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب خود کوئی سیٹ خیبر پختونخوا میں نہیں جیت سکتے. وہ اس وقت بلوچستان سے ایم این اے ختم ہو گئے ہیں. آپ اس کو چھوڑیے نا, آپ جو آفر آ گئی اس کی ایکسیپٹنس آ گئی. اب آگے بات بتائیے آگے کیا کرنا ہے. چلے رائٹ ناظرین, میں شاہ صاحب کی بات سن لوں. ناصر شاہ صاحب بڑا پیشنٹلی سن بھی رہے ہیں ساری اس گفتگو کو. یہ ایک تھوڑا معاملہ لگتا ہے کہ تھوڑا آگے دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے یہ. اس میں کافی سارے ifs and buts ہیں. ناصر شاہ صاحب پلیز اوور ٹو یو. آپ نے بھی سنا سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ گورنر راج اور اس طرح کی من منشا ہوئی کسی کی, ظاہر ہے پھر آپ کے ہی پارٹی کے گورنر جو ہیں وہ ان کے ہی تحت گورنر راج لگے گا پختونخوا میں. تو گورنر راج کا مطلب پوری جو پختونخوا کی عوام ہے انہوں نے یہ الٹیمیٹم آپ کو دیا ہے, وہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیں گے. تو یہ آپ کے اوپر بھی, ایک آپ کی پارٹی کے اوپر بھی کوئی اس پہ مشکل آ سکتی ہے اگر ایسی کوئی گورنر راج کی تھاٹ آپ لوگ آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اس طرح کی باتیں ہی ہوتی ہیں, اور یہی باتیں ہیں, یہی وہ ایگریسو پولیٹکس ہے جس نے آج پی ٹی آئی کو اس مقام تک پہنچایا. میں بڑی معذرت کے ساتھ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہاں پہ موجود ہیں, اور مرزا صاحب میرے بڑے محترم ہیں, یا دیگر بھی جو دوست ہوں, کیونکہ میں ابھی آیا ہوں اس پورے پروگرام میں. تو دیکھیں یہ پی ٹی آئی اس وقت جس مشکلات کا شکار ہے, یا جو اس وقت ہیں, یا بانی پی ٹی آئی اس وقت جن چیزوں سے دوچار ہیں, کس بات کی وجہ سے, وہ یہ جو ایگریسو پولیٹکس ہے جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں, مجھے علم ہے پی ٹی آئی بہت پاپولر ہے, اور اس کا فیوچر صرف اس میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی بنے. کوئی نیا دھڑا نہیں, نیا کوئی پارٹی نہیں, وہی یہی پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف پر امن. یہاں پہ یہ ہے نہیں اس طرح کی بات. جو زیادہ شدت پسندی کی بات کرے, انتہا پسندی کی بات کرے, بڑی معذرت کے ساتھ بدتمیزی کی بات کرے, ان کو آگے لایا جاتا ہے, یا وہ چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے. بڑی مطلب یہی وجہ ہے کہ جس طرح بھی چلیں کوئی گورنر راج لگ گیا ہے, یہ کب سے باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کے مخالف ہے کہ جو بھی بات ہو, ہم -1 کے مخالف بھی ہیں. ہم پی ٹی آئی پر جو پابندی لگنے کی بات ہو رہی ہے ہم اس کے بھی حامی نہیں ہیں, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل دھارے میں آنا پڑے گا. یہ جس طرح کی محاذ آرائی کی صورتحال ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی کچھ دنوں سے جس طرح کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں, جو ابھی گوہر صاحب یا دیگر لوگوں نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم چلیں جی بات چیت کا راستہ, کیونکہ ابھی محسوس کیا ہے انہوں نے کہ بات چیت جو جمہوری پارٹیوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ بات چیت کر کے, لیکن اس طرح کی دھونس دھاندلی اور اس طرح کی دھمکیوں سے تو بات مزید خراب ہوگی. اب دیکھ لیں, ابھی میں ابھی سن رہا تھا بات جو چل رہی تھی, ابھی تو پی ٹی آئی کو ضرورت ہے کہ مولانا صاحب سے جو بن رہا ہے الائنس بن رہا ہے, اور ابھی میرا ایک دوست جو ہے وہ مولانا صاحب کی سیاست کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے, بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے دوست سے, میرا بھائی ہے,
تو میں کہوں گا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اور یہ گلا تو ویسے کئی مرتبہ مولانا صاحب نے بھی کیا ہے کہ ہم تو خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں, فلور آف دا ہاؤس کا بڑا ساتھ دیتے ہیں, آپ لوگ ہمارے اوپر بڑے تند و تیز قسم کے بیانات چلاتے ہیں. خیر بہرحال بریک پہ چلتے ہیں, ان تمام کے جوابات لیتے ہیں. حذیفہ صاحب کی بھی ایک بڑی ایک مچ اویٹڈ رسپانس ہے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. جی حذیفہ صاحب, اوور ٹو یو. ابھی آپ نے تمام ایک بات تو بہرحال سنی ہے, اور اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے سے بھی زیادہ برا ہوگا اگر اس دفعہ کوئی کوئی احتجاج, کوئی پرتشدد احتجاج کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی والے آپ سے کہیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ پہلے بھی کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ تو کہتے ہیں 26 نومبر کیا 9 مئی سے پہلے بھی آپ لوگ انہوں نے جو اس سے پہلے بھی ایک مارچ وغیرہ کیا تھا جس میں آئی ریکال کہ یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے شیشے وغیرہ توڑے تھے, وہ بھی آپ نے کرتے رہے ہیں آپ لوگ. اور یہ صوبوں والی بھی جو ایک باز گشت چل رہی ہے, یہ آپ لوگ کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ چیز ایک کنفرنٹیشن لے رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے یہ آپ کی وفاقی حکومت کس جانب جا رہی ہے؟ جی مونا عالم صاحب بہت شکریہ. ایک آپ کا جنرل باجوہ والا سوال رہ گیا تھا, کیونکہ میں جذبات میں بہت کچھ بولتا رہا, اس لیے اس پہ بات نہیں ہوئی. کہیں یہ نہ جائے کہ آپ نے ایک سوال کیا اور میرے پاس اس کا لاجیکل آنسر نہیں تھا, میں نے اس لیے اوائڈ کیا. اگر اوائڈ کرنا ہو تو میں اسکرین پہ ہی کہہ دوں گا کہ جی میں اس کو ویل لیفٹ کر رہا ہوں. لیکن بات یہ کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ ہے, جنرل مشرف کے خلاف ہائی ٹریزن کا کیس تھا جس میں اس وقت کی جوڈیشری نے وہ کیس بنایا, سپریم کورٹ نے ظاہر ہمیں کہا اور ہم نے وہ کیس آگے چلایا, لیکن وہ چلنے نہیں دیا گیا. ایک فوج کا ایک مزاج ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ہمارا ایک سپہ سالار ہے سابق, اس کے طرف چیزیں نہ جائیں. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فیض حمید کے ناکردہ گناہ ہیں وہ ساری چیزیں جو اس کے کھاتے میں وہ ضرور ہیں, لیکن جنرل باجوہ کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرف چیزیں جائیں گی یا جا سکتی ہیں جو ماضی کی آپ تاریخ سے انالیسس لیتے ہیں. اب میں آپ کے سوال پر آ جاتا ہوں. جی آپ نے بڑا دلیرانہ, میں سمجھتی ہوں آپ نے انالیسس کر دیا ہے حذیفہ صاحب. گویا یہ کہ نواز شریف صاحب نے تو باجوہ صاحب کا نام لیا تھا باقاعدہ گجرانوالہ جلسے میں. انہوں نے بالکل نام لیا, لیکن انہوں نے نام لیا اس وقت کے ایکشنز پر نام لیا. مجھے مکمل کرنے دیں. انہوں نے نام لیا, جی میں آ رہی ہوں شفیع صاحب, جی میں آ رہی ہوں. نواز شریف نے نواز شریف کو مائنس کر دیا آفیشل. دیکھیں سن لیں, انہوں نے اس وقت جنرل باجوہ کا نام لیا, باجوہ کے ایکشنز پر نام لیا. آج فوج کہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی کہتی ہے کہ جنرل باجوہ ان کے پیچھے نہیں تھا, وہ سب کچھ فیض حمید کر رہا تھا, اسے سزائیں ہوئی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں جی فیض حمید کیا ٹرائل ہوگا, تو میں اس پہ یہ جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ ہماری خواہش تو ہے کہ وہ ہو, لیکن وہ باجوہ ٹرائل نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ظاہر صاحب کا آرمی چیف بھی ظاہر انہیں ایک پروٹیکشن ملی. تو مجھے نہیں لگتا, اب آپ مجھ سے پوچھیں گے میری خواہش کیا ہے, خواہش وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا, باقی لوگوں نے کہا, جو اس کے وکٹم رہے ہیں, ہم سب لوگ اس کے وکٹم رہے ہیں, لیکن کیا ہو سکتا ہے یا نہیں, میں نے اس پہ بات کی. اب میں شفیع صاحب تو بہرحال کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا ہے, اس لیے نہیں ہوگا. یہ شہباز صاحب کی بھی شاید خواہش ہو کہ ہو, لیکن دیکھیں معروضی حالات بھی ہوتے ہیں. اہم بات ہے معروضی حالات پہ میں نے بات کی ہے, معروضی حالات کو اوائڈ نہیں کر سکتے. اب شفیع صاحب پہ میں ضرور رہوں گا. شفیع صاحب میں دو خوبی ہیں, سوری ایک خوبی اور ایک خامی ہے. خوبی یہ کہ ینگ ہے, انرجیٹک ہے. خامی یہ کہ بانی تحریک انصاف کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی, میرے بھائی ہیں, انہوں نے کہا لاکھوں لوگ تھے, پھر یہ آگے نہیں ہزاروں لوگ تھے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کارکن کھڑا کرتے ہیں. بھئی آپ نے کارکن نہیں, اپوزیشن لیڈر کی بہن کھڑی کی تھی, ہری پور سے آ رہی ہے, حماد اظہر کا ایک نام ہے میاں اظہر کا, ان کا سپورٹ کیا ہوا بندہ کھڑا ہوا ہے. بانی تحریک انصاف نے 2 ہی کینڈیڈیٹس کی سپورٹ کی, ان دونوں کی نیا ڈوب گئی. تو بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا تھو. دیکھیں اگر آپ ریاست کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ کو انتہائی اقدام کا پلان کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھیں گے ہم کوئی لچک دکھا لیں گے, یا بانی تحریک انصاف کی جو سوچ ہے کہ آپ ڈراؤ اگر نہ ڈرے تو ڈر جاؤ. مور اور لیس وہی شاہ صاحب والی بات ہے کہ یہ دراصل یہ جو مزاحمت اور یہ جو تند و تیز بیانات ہیں گلے پڑ رہے ہیں. ناصر شاہ صاحب, یہ جو صوبوں والا ایک تذکرہ ہے, وفاقی وزیر علیم خان صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر خاصے سرگرم نظر آتے ہیں کہ نئے صوبے بنائے جائیں. بلاول صاحب نے بھی ایک جگہ بات کی تھی کہ کوئی وزراء کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے یا کوئی مطلب استحکام پارٹی وغیرہ کے زیادہ لوگ ہیں جو اس کی خواہش رکھتے ہیں؟ دیکھیں مختلف ادوار میں مختلف شوشے چھوڑے جاتے ہیں. یہ بھی ایک شوشہ ہی سمجھ لیں آپ, اور اس طرح اس کو ہم لوگ سیریس نہیں لیتے. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. 12 صوبے اب اس وقت 4 صوبے ہیں.
4 صوبوں میں کیا جتنی سیکریٹریٹس ہیں وہ سب ٹھیک ہے، پراپر ہیں، سب کے آفیسز ہیں، کوئی کرائے کی آفس میں نہیں ہے کہیں پہ. جتنی اسمبلیاں ہیں اور سینٹ ہے، عدالتیں ہیں، کیا ہر جگہ ساری چیزیں ہیں. نئی 12 آپ کو سپریم کورٹ بنانی ہے، ہائی کورٹس بنانی ہیں، صوبائی اسمبلیاں بنانی ہیں، سیکریٹریٹ بنانے ہیں، چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس بنانے ہیں. کیا ہمارا ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ میرے بڑے محترم ہیں علیم خان صاحب اور بڑے بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ اس چیز پہ بات کرتے ہیں، میرے سارے محترم ہیں. وہ ایک کہہ لیں ایک امیروں کا شوشہ کہہ لیں، سرمایہ داروں کا، ان سرمایہ داروں کی ایک ایسے ہی کہہ لیں. اس کو ہم سیریس نہیں لیتے. ہمیں ضرور دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کس سائٹ پہ لگا دیا گیا ہے اور یہ بڑے آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کم از کم اس پہ تھوڑا سا حل تو سر شاہ صاحب ایک عرض کروں، ان کا کیا گین ہوگا؟ آپ نے خود فرمایا کہ سرمایہ کار ہیں، مطلب دے آر ویلدی پیپل، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو یہ کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ گورننس بہتر ہو. سمپل. دیکھیں میں عرض کروں، یہ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے کس نے ان کو اس چیز پہ لگایا ہے. یہ خود نہیں چاہتے. یہ ایک ہوتا ہے سلسلہ ہمارے یہاں، اس طرح کی اے بی سی ڈی ٹیمیں ہوتی ہیں، ان کو اسائن کر دی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو یہ بھی ان میں سے کوئی ایک ٹیم ہے اور ان کو اس لیے سیریس نہیں لینا چاہیے. یہاں کے اور بہت سارے ایشو ہیں، ان پہ ہیں، ان کی باتوں کو چھوڑیں، ہم سیریس ہی نہیں لیتے. یہ ایسے باتیں ہیں جو صرف باتیں ہی رہیں گی. اور آپ نے بہرحال فرمایا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ کسی نے ان کو لگایا ہوا ہے اس کام پہ، لیکن آپ اس کو بہرحال سیریس نہیں لیتے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمیشہ لگتے ہیں نہیں یہ ہمیشہ ایسی چیزیں شروع ہوتی ہیں، نہیں تھوڑی ہے. صوبوں کا یہ جو ہے یہ کوئی نیا ہے، یہ اب اٹھا لیں، کب سے چلتا آ رہا ہے اور اس طرح کبھی کبھی ہاں یہ بات بہرحال صحیح ہے. لیکن ہم نے تو سنا تھا ابھی حذیفہ صاحب ہی، بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں کتنا حسین اتفاق ہے. ہمارے گزشتہ شو میں بھی بات کر کے گئے تھے کہ 18ویں ترمیم میں بھی جو اس میں نقص ہیں ان کو نکالیں گے اگلی ترمیم میں. تو ابھی یہ بھی چل رہا ہے نا معاملہ، یہ بھی تو نہیں سیٹل ہوا. دیکھیں اس کو بہتر ہونا ہے، 18ویں ترمیم کو مزید بہتر ہونا ہے، NFC ایوارڈ کو بہتر ہونا ہے مزید. ابھی تک 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں NFC ایوارڈ ہوا ہے. بڑے شرم کی بات ہے کہ آج تک دوبارہ نہیں ہوا. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس کو بہتر کرنے کی بات نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے پاکستان سب سے اہم ہے. اگر پاکستان کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوگی یا کوئی ہوگا تو سندھ اپنا حصہ اس میں ڈالے گا. لیکن NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم، صوبوں، نئے صوبوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا، بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، کیٹیگوریکل موقف ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ مولانا صاحب کتنی مرتبہ خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں، ابھی -1 کی بھی بازگشت ہو رہی ہے کہ جی وہ چھوڑ دیں ان کو، اور کہتے ہیں MQM فارمولا کرنا پڑے گا. وفاقی حکومت کے کئی وزراء یہ مشورے دے رہے ہیں PTI کو. لیکن مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی PTI بھی کوئی خاص آپ کو پتہ ہے ویوز نہیں رکھتی، ابھی آپ نے سنی لیا. ہاں وہ ایسے ہی ہے، تو ہم جانتے بھی ہیں اس بات کو، اسی لیے شاید جو ہے نا وہ مزید آگے نہیں بڑھے. ہم نے کچھ مزید جو ہے نا ایک تجربہ اس کے بعد 26th امینڈمنٹ پہ کیا تھا، ان کو انگیج کیا، مگر وہ پھر اس کے باوجود جو ہے نا وہ مسائل بڑھے نہ کہ کم ہوئے. بہرحال وہ چلے ٹھیک ہے، مگر جہاں پہ جمہوری بات ہوگی، مطلب خان صاحب کی کسٹڈی کی بات ہے، ہم اس کو جو ہے مناسب نہیں سمجھتے. ان سے ملاقات نہ دینے کا معاملہ ہے، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. گورنر راج کی بات ہے، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ گورنر راج باوجود اس کے کہ ہمارے اسمبلیوں کے حوالے سے اپنے تحفظات ہیں، مگر سٹل جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ گورنر راج جو ہے دستوری تو ہو سکتا ہے، جمہوری نہیں ہو سکتا. آپ امینڈمنٹس کی بات کر رہی تھی، امینڈمنٹس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ امینڈمنٹس کے جیسے اب اس دفعہ کی امینڈمنٹس تھی کہ ایک بات جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا فلوٹ کر دو، اور اس کے بعد یہ ابھی صوبوں کی بات کر دی. صوبوں کے لیے جو ہے نا یہ بات کبھی بھی کیری نہیں ہو سکتی، مگر پھر دوسری پارٹی جو ہے نا وہ پھر سپیس لے گی آ کے، وہ کہے گی کہ دیکھیے صوبے بن رہے تھے، اس کو ہم نے جو ہے نا صوبوں کی باتوں کو رول بیک کروا دیا. اب یہ جو اس میں جو ہے نا NFC میں جو تھوڑا بہت جو ہے تخفیف ہوئی ہے، اس کو برداشت کر لیجئے. تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ واردات ہوا کرتا ہے.
اس کو اس طرح سے اسی تناظر میں لیجئے، ورنہ کیا پاکستان کا ڈھانچہ اس وقت یہ صوبوں کے حوالے سے ڈی لیمیٹیشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس وقت 2 صوبے آپ کے تقریباً جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، وہاں پہ آپ اس وقت اگر رات کو ٹریول کرنا چاہیں تو ٹریول بھی شاید جو ہے نا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ وہاں ایک ڈی لیمیٹیشن کا ایک ایشو پیدا کر دیا جائے، اس میں حدودات کے تعین کا مسئلہ پیدا کر دیا جائے، کیا آپ کا یہ ڈھانچہ یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں۔ تو پھر یہ شوشہ شاید اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ پھر اس کے بعد کوئی دوسری پارٹی جو اتحادی ہو اس کو جو ہے نا یہ ایج مل جائے کہ جی دیکھیے یہ سب کچھ ہونے لگا تھا، یہ 100% ہونے لگا تھا، ہم نے اس میں 50% جو دوسری پارٹی سے آپ کی مراد پیپلز پارٹی تو نہیں ہے؟ جو نا مجھے جو سمجھ آتی ہے، ہاں جی، اب نام لیں گے تو دوسرے دوست بھی لڑ پڑیں گے۔ میں نے پہلے بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ بڑا آرام سے ان کو چلیں جی آج تھوڑا سا پہلے بھی جتنے دوست وہ طے کرتے ہیں صحیح ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کی شاہ صاحب کی جو ہے وہ ایک بات ہے جو میرا اپنا خیال ہے میں نے صحیح ہوا، اختلاف سے بچنے کے لیے نام نہیں لیا، گریز کیا، لیکن کل کو آپ لوگ کریڈٹ لیں گے شاہ صاحب کہ بھئی ہم نے دیکھیں یہ کیا ہونے والا تھا، ہم نے کم کرا دیا۔ شفیع جان صاحب آپ کیوں بار بار ایسے کر رہے ہیں بھئی؟ جو آپ کے ویل وشرز ہیں، ابھی دیکھیں ناصر شاہ صاحب نے کہا ہم گورنر راج کے بھی خلاف ہیں، ہم -1 کے بھی خلاف ہیں، ہم خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندیوں کے بھی خلاف ہیں، آپ لوگ پیپلز پارٹی پہ بھی چڑھائی کرنا نہیں بھولتے، مولانا صاحب پہ بھی نہیں چڑھائی کرنا بھولتے، یعنی آپ بیل مجھے مار والی بات نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں کو ہی آپ دشمن بنانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو یہ بے اختیار لوگ ہیں، ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں، ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں؟ یہ فرما بردار بچے ہیں، جو چیز ان کے سامنے آئے گی، اوپر سے جو چیز آئے گی یہ اسی کو ایکسیپٹ کریں گے، اور چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو، 27 ہو یا 28ویں ہو۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے تو بڑا یہ آپ پیپلز پارٹی کے بھی بارے میں کہا ہے، انہوں نے کتنا کلیئر کٹ کہا ہے کہ کچھ چیزوں پہ بالکل نو کمپرومائز ہے، آپ پھر بھی اصرار کر رہے ہیں کہ یہ اچھے بچوں کی طرح یس کریں گے۔ فیس سیونگ ہو رہی ہے، یہ فیس سیونگ ہو رہی ہے، یہ لائن میں کڑے ہیں، اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بالکل لائن میں کڑی ہوئے ہیں، وہ صرف اشارے کے انتظار میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن ہمارے مینڈیٹ پہ جب بات ہوگی تو یہ مینڈیٹ ہمیں خیرات میں نہیں ملا۔ اچھا چلیں، بڑی ایک آپ نے اس میں ایک آئیڈیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ناظرین وقت ختم ہو گیا ہے۔ تمام حضرات آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔